बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, सियासत में अब कुछ तेज़ियां आती जा रही हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो तो ऐसा लगता है कि अकेली सियासी जमात है जिसने इलेक्शन लड़ना है। सबसे पहले जो सियासी एक्टिविटी है और इलेक्शन को लेकर जो इक़दाम हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही उठाए गए और अब भी उठाए जा रहे हैं। अब इंटरव्यू का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक पीटी डिवीज़न की बात है तो डिविजनल कमेटी इन जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के, तो उनसे इंटरव्यू का वो सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में साबिक़ सेनेटर परवेज़ रशीद की सरबराही में ये कमेटी है जो कि उम्मीदवारों से इंटरव्यू कर रही है। ये भी कहा जाता है कि अहम मरला है और इस सिलसिले में जो कैंडिडेट्स हैं उनसे उनका प्रोग्राम भी पूछा जाता है, उनकी कितनी पावर है वोट के हवाले से, वो कितने पुरुमीद हैं, कितने वोट उन्होंने वो ले सकते हैं, ये सारी डिस्कशन होती है। जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है तो हल्का NA-58 इस वक्त मरकज़ निगाह है और यहाँ पर ही टिकट के असूल के लिए कंपटीशन वो सख्त है, मुकाबला सख्त और वक्त कम है। यही वजह है कि सारे जो कैंडिडेट हैं जिसमें सरदार गुलाम अब्बास हैं, मेजर ताहिर इकबाल हैं, कैसर मजीद मलक हैं, इसके अलावा चौधरी सुल्तान हैदर अली खान और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ये भी साथ इस कंपटीशन में शामिल हो चुके हैं। इन सब की ये ख्वाहिश है कि इस हलके से इनको टिकट मिले, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है, जो हालात निशानदेही कर रहे हैं, जिस तरफ मामलात जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जिसके हाथ में मुस्लिम लीग नून का टिकट होगा वो टाई टाई बाय बाय करता कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हकीकत यही है? ऐसा ही होने वाला है? इसी पर आज के हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी शफीक मलक को। मलक साहब बहुत शुक्रिया, आप भी सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, इंटरव्यू का सिलसिला भी वो जारी है। पहले तो ये बताइएगा कि ये जितने इंटरव्यू होते हैं क्या इनकी कोई अहमियत है या ये नुमाइशी इक़दाम है और महज खानापुरी के लिए ये ऐसे कदम उठाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अहमियत तो होती है, ये नहीं हो सकता सर कि जो ये कैंडिडेट जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनको एक दफ़ा वो अपने सामने जो स्क्रूटनी कमेटी है वो बुलाती है और बुला के देखती है कि ये जो लोग हैं वो किस कैलिबर के हैं, किन लोगों ने एप्लीकेशन दी है और वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके साथ उनकी सियासी वर्क क्या है, उनके पास वोट हैं नहीं हैं और सियासी बैकग्राउंड उनका क्या है, उनके साथ उनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी क्या है और कब कब वो पार्टी के साथ रहे हैं नहीं रहे। तो ये से एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको क्लैरिफाई करने में मदद मिलती है कि कहीं कोई इसमें कम से कम ये हो जाता है कि कहीं को बहुत अच्छा उम्मीदवार जो है वो रह ना जाए। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब कोई नमूना आगे शॉर्ट लिस्ट किया जाए ना आए, लेकिन कोई बहुत अच्छा जो है वो रह भी नहीं जाए। वो एक तो उसमें थोड़ा सा उसमें फ़ायदा ये नुकसान उसका कोई नहीं है, लेकिन हतमी जो फैसला है वो ज़ाहिर है मियाँ साहब ने ही करना है और ये उनके पास जाएगी या जो दीगर इसके मामलात होते हैं वो कुछ हद तक वो भी अब समझते हैं कि कुछ और भी दरपर्दा भी मुलाकात होते हैं वो भी साथ शामिल होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये है कि इन्हीं पे बेस किया जाता है। और अब ये NA-58 की हम बात करें तो आपने जैसे बताया कि अब हमें या तो हैरानी हो रही है ख़ुद देख के कि भाई ये सारा जोर जो है वो वजह क्या है कि NA-58 पे ही लग रहा है। अब जनरल कयूम साहब भी आपके सामने वो भी जनाब वो अपने वो जीन डाल हुए घोड़े पे मैदान में आ गया कि जी नहीं जी मेरी खिदमात हैं, और हर बंदा अपनी अपनी खिदमात साथ गिनवा रहा है कि मैंने पार्टी के साथ ये किया, मैंने ये किया। और जनरल साहब का भी चलें एक ये है कि उन्होंने जब वो रिटायर हुए तो वापसी उनकी नून के साथ है तो उसके बाद वो कहीं दाएँ बाएँ गई नहीं है। ये एक उनको एडवांटेज है कि वो पक्के अगर कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ तो वो कह सकते हैं, ये दावा वो कर सकते हैं। जो उन्होंने अपने काम करवाए हैं, जो उन्होंने काम करवाए हैं 95 में 96 में वो जी मैंने गैस लगवाई है, वो बेनज़ीर के दौर में वो जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे तो ज़ाहिर है वो उनका वो PM के साथ होने का उन्होंने फ़ायदा लिया और वो अच्छी बात है, इलाके का होना चाहिए। लेकिन जो वाबस्तगी है नून के लीग के साथ जनरल साहब की वो बिल्कुल दो टोक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल साहब जो है वो स्ट्रांग कैंडिडेट है। मतलब उनको ये कोई कहता है कि भाई वो खैर है जी जनरल साहब की क्या बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बात अब नहीं है। जनरल साहब जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त NA-58 में, और उसके साथ मेजर ताहिर इकबाल हैं। ज़ाहिर है अब उन जो जब से वाबस्ता हुए हैं दोबारा उसके बाद वो उनके साथ पक्के डट के खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, जहाँ भी वो मियाँ साहब के पास गए हैं उनसे मुलाकात अमेरिका में भी हुई है, UK में भी हुई है, वो मिलते रहे हैं और उनका भी ये दावा है कि भाई हमने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी खदमात है हमारी और इलाके के लिए भी हमने बहुत काम किया और उनके मजीद साहब का जो वर्सा है उनके पास मौजूद है तो वो उसको कैश कराने के मामले में वो इसमें हक बजाने में है कि जी हमने काम किया।
اور آگے آ جاتے ہیں سردار غلام عباس صاحب. تو سردار صاحب کی جو ایک سمجھے وہ کہتے ہیں نا وہ اپوائنٹمنٹ والی بات ہے کہ یہ ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. ڈس کریڈٹ جو ان کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پے در پے جو پارٹیاں انہوں نے تبدیل کی ہیں تو اس میں کچھ ایسے بیانات, کچھ ایسی چیزیں جیسے بھی ہم بول رہے ہیں تو ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ ریکارڈ جو ہماری ریکارڈنگ ہے یہ اب کسی وقت بھی کہیں بھی سامنے آ سکتی ہے. اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے نہیں کہا تھا. اب چونکہ کیمرے کا دور ہے, کسی وقت قلم تھا تو اب کیمرہ ہے, تو کیمرے کی جو بات ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ سامنے, اور وہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ پھر بڑی بعد میں انسان کو پریشان بھی کرتی ہیں اور شرمندہ بھی کرتی ہیں, چاہے وہ کسی لیڈر کے بارے میں ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہوں یا ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے بارے میں ہوں یا زرداری صاحب کے بارے میں ہو, کسی کے بارے میں بھی ہوگی. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. جب آپ بغیر تول کے بول دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو ممکن ہے کہیں کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کی جو پیچھے کچھ بیانات تھے, اور ایک ڈان لیگس کے بعد جب معاملہ ہوا تھا تو اس وقت تو باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غدار ہے, یہ پارٹی بھی غدار ہے اور یہ لیڈر بھی غدار ہے اور میں بڑا افسوس ہے میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا ملک صاحب, بالکل آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن جب میاں صاحب بھی اور پارٹی مسلم لیگ نون وہ بھول چکے ہیں تو آپ کیوں یاد کرا رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو میں یاد نہیں کروا رہا, میں ایک اوور آل ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹ اس وقت امیدوار ہیں ٹکٹ کے, میں ان کا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج جو وہ دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کہ ان کو اگر کوئی ایج حاصل ہے تو وہ کیا ہے اور جو چیز ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے وہ کیا ہے. لیکن چونکہ اخلاقیات کا, مینرز کا, حمیت کا, غیرت کا یہاں پہ کوئی خاص چلن ہوتا نہیں ہے نا. ہمارے ملک میں کوئی ایسا وہ سلسلہ ہے نہیں. اس وقت اگر نون لیگ آپ دیکھیں تو بھری ہوئی ہے وہ نون لیگ جو مشرف کے ساتھی اور اتحادی تھے, جنہوں نے مطلب جس وقت جیسے آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک وقت میں یہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا. اس وقت ان کا نام لیوا کوئی بندہ 2002 کے الیکشن دیکھ لیں, جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا ہم امیدوار ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہوگا, تو 2002 میں لوگ نون لیگ کا امیدوار ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی کہیں حلقے میں کوئی بندہ نظر آئے جس سے ہم یہ بات کریں کہ جی آپ نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے یا نہیں لیں گے. تو آج یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. یہ وقت بدلتا رہتا ہے سر, یہ بالکل ٹھیک ہے جی. موقع پرستوں کو موقع مل جائے تو پھر وہ کھل کر کھیلتے ہیں, اور اس وقت بھی بہت سے موقع پرست ہیں جو متحرک ہے اور اس لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے اور وہ آگے بڑھے. ملک صاحب انٹرویو کا آپ نے کہا ہے کہ بڑا اس کی بھی اہمیت ہے. جو یہ ڈویژنل کمیٹی بنی ہے اس میں مختلف ڈسٹرکٹ کے جو جہاں ڈسٹرکٹ میں بھی انٹرویو ہونے ہیں وہاں کے صدر اور سیکرٹری وہ بھی شامل ہوتے ہیں, اسی کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں. اگر ہم چکوال کی بات کریں تو صدر چودھری سلطان حیدر علی خان ہیں اور سیکرٹری ہیں ملک شہریار. یہ دونوں بھی ٹکٹ کے خود بھی امیدوار ہیں, تو پھر یہ کیسے انصاف کریں گے؟ دیکھیں ان کو یہی میری سب سے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس چیز کو آ جاتا ہے کہ بھائی آپ ایک ٹائم میں, اصل مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے سر کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی میں ہی میں ہوں نا, کہ میں مطلب صدر بھی میں, امیدوار بھی میں, ایم این اے بھی میں, ایم پی اے بھی میں, منسٹر بھی میں. یہ سارا کام ہو نہیں سکتا. اگر میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ اخلاقیات والا کوئی چکر ہوتا تو پھر کم از کم صدر جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی جنرل سیکرٹری ہے, ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ بھائی وہ خود سب چھلانگ مار کے سامنے آ جائیں. وہ اپنے امیدوار دیتے, کارکن دیتے, کہ جیسے ابھی تلنگانگ سے ایک اعجاز ملک صاحب ہیں, انہوں نے اپلائی کیا ہے, وہ اس میں جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں ان کے جماعت کے یوتھ کے جو ہے نا, وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے یا ہیں, آئی ڈونٹ نو, اس میں کنفرم مجھے نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہاں پہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے کہ میں پی پی 22 سے وہ جو ہے اس میں اعجاز جو ہے اعجاز امان جسیال میں, وہ انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے ٹکٹ کے لیے. ان کے ساتھ ظاہر ہے سردار عباس صاحب کا جو کوئی بندہ جو ان کا بھائی ہوگا یا کوئی بھتیجا یا جو بھی آئی ڈونٹ نو, ان کے ساتھ وہ بھی شامل ہے. تو کارکن جو ہے سر اس کو کسی نہ کسی جماعت کو, ورکر کو, مطلب ورکر کی امیر بیچاروں کی ہوتی کوئی نہیں. ویسے وہ نہیں, ورکر کو تو ملک صاحب بریک اسی وقت لگ جاتی ہے جب آپ ٹکٹ کے ساتھ قومی اسمبلی کے لیے 2 لاکھ روپے اور صوبائی اسمبلی کے لیے 1 لاکھ کی شرط لگاتے ہیں. تو آپ نے تو اعلان کر دیا کہ کوئی ورکر آگے نہ. دیکھیں امیر صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چلیں, یہ شرط اس لیے شاید لگائی جاتی ہے کہ بھائی بہت زیادہ اتنے لوگ اپلائی کر دیں گے کہ شاید پھر ہمارے لیے وہ مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ ناقابل واپسی کیوں ہے؟ یہ قابل واپسی ہو نا سر, کہ اگر میں ایک ورکر ہوں, آپ ایک ورکر ہیں, اور آپ کا یہ خواہش ہے کہ بھائی میں نے ایم پی اے کا ٹکٹ امیدوار بننا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے کوئی اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں سیکورٹی کی مد میں, کسی بھی مد میں, تو جب اگر ٹکٹ نہیں دیتے تو کم از کم واپس تو کریں. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ناقابل واپسی ہے, اور یہاں پہ کروڑوں روپے جو ہے اس وقت نون لیگ جو ہے جس جماعت کا ظاہر اس وقت زور ہے وہ رال کہ بھائی یہی آگے حکومت میں آ رہی ہے, تو اس وقت ان کے ٹکٹ کی مد میں 1 لاکھ ایم پی اے کا اور 1 لاکھ 2 لاکھ ایم این اے کا, اور جو اسپیشل سیٹس ہیں
اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا جی جی کہ اس کے لیے بھی جس کو بھی کہا ہے میر صاحب آپ بھی دے دیں، اور خواتین کی جو سیٹس ہیں جس کو دل کیا ہے کہ بھائی آپ کو تھوڑا سا بھی میری سمجھ ہیلو ہے کسی کے ساتھ ہے، میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں اپنی سسٹر کو، بہن بیٹی کو، آپ وہ بالکل فکر کریں، میرے ذمہ ہے، آپ درخواست جمع کریں. آپ درخواست جمع کریے، 7 لاکھ روپے جمع کروا دیا. تو ایک یہ بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس کا شاید میرا خیال ہے کوئی حساب کتاب بھی پتہ نہیں ان کے پاس ہوتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا حساب کتاب ہو. وہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اماؤنٹ ساری کی ساری مسلم لیگ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، جو ان کا ابھی بینک میں جی اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہی ہے، اور اس میں اس وقت کروڑوں اربوں روپے جمع ہو چکے ہیں صرف اس مد میں کہ ٹکٹ. اگر آپ واقعی غریب کی بات کرتے ہیں، غریب کا نام لے کے غریبوں کی سیاست کر رہے ہیں، تو پھر آپ جب ٹکٹ نہیں ملتا، اصولاً تو بات بنتی ہے نا کہ آپ نے ایک ٹکٹ کے لیے پیسے لیے ہیں اور ٹکٹ نہیں دیا، تو پھر آپ وہ اماؤنٹ ریفنڈ کر دیں. لیکن وہ ریفنڈ والا چکر ہی کوئی نہیں. اب وہ جو بیچارہ کارکن ہے وہ ایک دفعہ دیتا ہے، کہتا ہے یار دوبارہ توبہ بھائی ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملنا، اور یہ جو تو 3 لاکھ روپے ہے. نہیں اس میں تو دیکھیں ملک صاحب، جس طرح لکی ڈرا کے لیے تاریخ بڑھائی جاتی ہے، تبھی تو انہوں نے 10 دن اور بڑھائے تھے، جو رہ گیا ہے وہ بھی اپلیکیشن دے چلے، جماعت کے فنڈ میں کچھ پیسے تو اکٹھے ہو جائیں. تو کیونکہ غریب جماعت ہے سر، ان کے پاس پیسے ویسے ہیں، آگے الیکشن لڑنا ہے تو پیسے تو کام آتے ہیں. غریب لوگ ہیں سارے، پیسوں والوں کا ہے. نون لیگ میں سارے فقیر اور غریب لوگ ہیں، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بڑا امیر نظر آتا نہیں ہے، سارے بیچارے مسکین غریب لوگ ہیں، مدرس پڑھانے والے لوگ ہیں. بھائی ان کو شرم بھی نہیں آتی. آپ یقین کریں میر صاحب کہ بھائی دیکھیں نا، چلیں جس کے پاس کسی پارٹی نئی پارٹی ہے، یہ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں تو ہم سمجھ آتی ہے کہ یار چلیں یہ درویش لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں. بھائی یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، تو شرم کو حیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو ورکرز ہیں، ایک تو آپ ان سے جناب دھڑلے سے سارا 5 سال ان سے لگواتے ہیں جناب، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، اچھا جی آپ نے یہ بندے لانے ہیں، آپ نے وہ گاڑیاں لانی ہیں، آپ نے یہ کرنا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ایٹ دی اینڈ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی پھر یہ تو ہے یہ پارٹی جمع کروا دے پیسے. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی ایک ہمارا اچھا کارکن ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے اور وہ پیسے افورڈ نہیں کرتا، تو آپ جمع کروا دیں. کبھی کسی پارٹی نے کسی ورکر کی امداد بھی کی ہے، یہ صرف یہ پیسے دینے کے چکر میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، امداد تو بہت ساری ہوتی رہتی ہے، آپ کو شاید علم نہیں ہے. اچھا ملک صاحب، الیکشن کیا ایک پارٹی نے لڑنا ہے؟ وہ نون لیگ ہی درخواستیں اس نے پہلے طلب کی، انٹرویو کا سلسلہ ہے، ساری بھاگ دوڑ، سارے معاملات جتنی بھی الیکشن کے حوالے سے اقدامات ہے نون لیگ اٹھا رہی. اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی کسی نے روکا نہیں ہے بظاہر کہ بھائی آپ یہ پارٹی نہیں ہوگی میدان میں. اگر کوئی خود ہی بھاگ رہا ہے، خود ہی نہیں سامنے آ رہا، تو دیکھیں نا ٹاپ اے لیول کی قیادت تو ہم سمجھ آئے گی کہ وہ جو بھاگ گئی ساری. بی لیول جو ہے وہ کدھر ہے؟ اچھا اس سے نیچے جو کارکن ہیں، اپنے طور پہ آپ کوئی موومنٹ تو بنا سکتے ہیں نا اس قسم کی. دیکھیں اگر کے پی کے میں کچھ نہ کچھ چل رہی ہے، ابھی وہ شیر افضل مرمت کو انہوں نے ہینڈ اوور کی ہے، تو وہ اچھا بھلا اس نے شوشہ لگانا شروع کر دیا. پرچے بھی تو انہوں نے جیتے. پرچے تو میر صاحب سیاست میں کیا آپ کو کیا خیال ہے آپ کا؟ کس میں پرچے نہیں؟ کون سا سیاست دان ہے جس جو جیل نہیں گیا یا جسے پرچہ نہیں ہوا؟ اگر پرچوں سے ڈرنا ہے، جیل سے ڈرنا ہے، تو پھر آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے. پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے یہ بس کا کام نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ غزالہ چودھری ہیں کہ ہم سن رہے ہیں 2-3، انہوں نے آج ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی جی میں NA58 سے بھی کینڈیڈیٹ ہوں اور میں اس سے PP جو ہے اس سے بھی کینڈیڈیٹ ہوں PTI کی طرف سے. اچھا اس کو کوئی کھا تو نہیں گیا نا؟ آپ نے یہ کچھ آگے سامنے چیز آ ہی نہیں رہی، کوئی بندہ نکل ہی نہیں رہا. دیکھیں نا اگر ان کے جو یہ بیان کسی نامعلوم مقام سے ہی دیا ہوگا، سر نامعلوم مقام سے بیان تو دیا نا سر، کچھ نہ کچھ اپنی پریزنس شو تو کی ہے نا سر. ایسے ہی مطلب اگر پھر آپ انتظار کس چیز کا، ان کے بیانات ویسے بھی آتے رہتے ہیں، آپ انتظار پھر کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ سیاست چھوڑ دیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا تعلق نہیں ہے PTI سے یا سیاست سے، ہم جا رہے ہیں. اچھا وہ تو ان پہ کوئی گلہ بنتا نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں. لیکن جو موجود ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے لڑنا ہے، ہمیں موقع دیں. بھائی آپ آئیں تو صحیح سامنے، ہمیں پتہ لگے نا کہ آپ نے اعلان کیا ہے، پھر آپ کو روکا گیا ہے، پھر آپ کو کسی نے کہا کہ خبردار بھائی، پھر تو پتہ لگے. ابھی یہ جو ہے وہ خود بخود ہی میں سمجھتا ہوں کبھی ہمیں کوئی ایسی چیز گراؤنڈ پہ اب وہ ہیں مطلب آبزرویشنز ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی نہیں لانے دیں گے، پکڑ لیں گے، بند کر دیں گے. لیکن کوئی بندہ آج سامنے آیا ہے جس کو بند کیا گیا، جس کو پکڑا گیا کہ بھائی تم نے خبردار، تم نے نام کیوں لیا؟ ابھی تک ہم نے سوائے اس غزالہ چودھری کے علاوہ کسی بندے کا نام ہی نہیں سنا جو یہ ہمیں کہے کہ بھائی میں PTI کو امیدوار ہوں، سکہ بند امیدوار ہوں اور میں لڑوں گا الیکشن. مجھے نہیں نظر آ رہا کہیں بھی. تلہ گنگ میں آپ دیکھ لیں، چکوال میں آپ دیکھ لیں، باقی ملک میں حالات ایسے ہی ہیں. بھئی آپ کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھیں کچھ ٹف ٹائم لینا پڑے گا. جو لوگ اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی سانیہ 9 بھائی ہوا بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا اور اس کی ہر بندے نے مذمت بھی کر دی، اور جو اس میں بالکل شامل ہی نہیں تھا وہ بھی بالکل ظاہر کونے میں بیٹھے ہوئے کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. بھائی کچھ نہیں ہوتا. جو آپ شامل نہیں ہیں کسی جرم میں
اسے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سامنے آئیں. اگر آپ نے واقعی الیکشن لڑنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ آپ لگا لیں, ابھی آپ واٹس ایپ کھولیں, فیس بک کھولیں, وہ جناب مجاہدین کچھ نہ کچھ پوسٹر لگا رہے ہیں جو فیس بک کی مجاہدین ہیں. تو بھائی فیس بک میں الیکشن نہیں لڑنا, الیکشن آپ نے گراؤنڈ پہ لڑنا ہے. آپ کہتے ہیں مقبولیت ہماری آسمان پہ ہے, ہم وہاں پہ ہیں, تو بھائی آپ مہربانی کریں اپنا کوئی کارکن تیار کر لیں, کوئی اپنا ایسا جو سی کلاس کا کوئی لیڈر ہے, کوئی نوجوان لڑکا, کچھ نہ کچھ ٹکٹ لے کے میدان میں تو آئیں. اگر آپ میدان میں ہی نہیں آتے اور آپ کہتے ہیں پولیس پکڑتی ہے, پولیس مارتی ہے, تو بھائی پولیس تو اپنے وہ کام ہے وہ کرے گی, جو اس کا کام ہے وہ کرے گی. اور نون لیگ اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو کیا خیال ہے کہ آپ کو سکون مل جائے گا کہ ٹھیک ہے سکون, آپ مزے کریں؟ مزے آپ کو نہیں ملیں گے. مزے آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ سیاست میں آئیں گے, بھرپور سیاست کریں گے, ان کو ٹف ٹائم دیں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, اور آ کے ان کو پتہ لگے کہ بھائی گراؤنڈ ایسی نہیں ہے. آپ یقین کریں جو ووٹر ہے وہ موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں کیا کروں, ووٹر کیا کرے. جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے سر, وہ ووٹ دینا چاہتا ہے, وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے یار کہ کوئی اگر مخالف امیدوار ہے میں اس کو ڈال دوں گا, لیکن کم از کم کوئی بندہ سامنے آئے تو صحیح. ابھی تک تو بالکل وہ عجیب سے میدان کھلا ہے اور مخالفت میں یا مخالف کوئی امیدوار سامنے نظر نہیں آ رہا. ملک صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, چلیں ان کی روپوشی تو سمجھ آتی ہے, دیگر اور جماعتیں بھی خاموش ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کبھی بیانات وہ ضرور سامنے آ جاتے ہیں, اکا دکا کوئی تقریبات بھی ہو جاتی ہے, لیکن جس قسم کی موومنٹ ہمیں نظر آنی چاہیے وہ شاید اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا. تو تحریک انصاف ہو یا دیگر جو جماعتیں ہیں, کچھ اتحاد بنتا دیکھ رہے ہیں, ڈھیلا ڈالا سا کوئی اتحاد ہو کہ جو کہ نون لیگ کے مقابلے میں یا اس کو ذرا ٹکر دے سکے, کوئی ایسا بن رہا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو خبر یہ فیلر آ رہا تھا کہ جی ایاز میر صاحب آ جائیں گے, ایاز میر صاحب میدان میں آ جائیں گے اور بڑا مسئلہ بنے گا. لیکن ایاز میر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس فی الوقت اس پوزیشن میں ہیں کیا وہ اتنے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دانشور ہیں, صافی ہیں, اور وہ حالات بھی دیکھ رہے ہیں, ہواؤں کا رخ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی کوئی اور نہیں تو میں آ جاؤں. وہ یہ نہیں ہو سکتا سر کہ چلیں جی کوئی نہیں ہے تو پھر میں آؤں. وہ تو اس پہلے بھی یہاں موجود تھے. اگر آپ کو ان سے کچھ فائدہ اٹھانا تھا سیاسی, تو اس سے پہلے جو پچھلا الیکشن تھا اس میں اجمیر صاحب موجود تھے. ان کی آمد تو مشروط قرار دی جا رہی ہے کہ اگر سردار عباس کو ٹکٹ ملا تو پھر وہ آ سکتے ہیں. لیکن مطلب میں پھر بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ ایک اس معاملے میں اب اس چکر میں پڑنے نہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے. ان کا ایک اپنا نظام ہی سارا لاگے. اور کچھ معاملات ایسے وہ ہیں کہ اجمیر صاحب, مجھے نہیں لگتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کلام سیاست ہے کیا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, کیا چل جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اجمیر صاحب اس چکر میں اس معاملے میں پڑیں گے. باقی جو معاملات ہیں سر اتحاد پیپل پارٹی کی, ویسے اوور آل بات یہاں پہ کوئی نہیں. بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈنڈور سے آگے کریں, جیلم والی اگر تھوڑا سا آپ نیچے ہوتے ہیں تو آگے جیلم شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے ایک صاحب بٹھائے ہوئے ہیں, وہ جناب کبھی کبھار چکوال آتے ہیں, کسی وقت ان کو ٹائم ملتا ہے. سیکرٹری جنرل تو ادھر شہر میں بیٹھے ہیں, مظہر استاد, وہ تو ادھر ہی موجود ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کہیں نظر آئے ہوں. اب ذرا پیچھے اپنی میموری کو کال کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ کب کتنا عرصہ پہلے آپ نے ان کو کوئی بیان اخبار میں پڑھا ہے, یا آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے کسی ایونٹ میں, کسی محفل میں, کسی جگہ پہ. مطلب اس طرح تو اب دیکھیں عہدہ لے لینا اور اس عہدے سے انصاف نہ کرنا, یہ بڑی جاتی ہے سر. اچھی جماعت پیپل پارٹی کو مطلب بری جماعت ہے, عوامی جماعت ہے. اگر اس میں تھوڑا سا یہ لوگ پراپر اس میں ورک کرتے اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے, کارکن رکھتے, کچھ نہ کچھ پوزیشن بن سکتے. اب تو حالت یہ ہے سر کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں, باقی تو تیسرا بندہ ہمیں تو پیپل پارٹی کا, جب ہمارے دوست ایک ناصر اطہار صاحب تھے, وہ بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے ادھر. وہ راجہ افتخار صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں, لیکن وہ بھی اب جو ہے میدان مجھے نظر نہیں آ رہا. پیپل پارٹی کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, موجود ہیں سر, لیکن اب وہ بھی گوں بھی کیفیت میں ہیں. لبیک والے اور جماعت اسلامی والے دونوں الگ الگ پیج پہ ہیں. اگر یہ سیم پیج پہ آ جائیں پھر بھی کوئی موومنٹ بنتی ہے سر, پھر بھی کوئی پوزیشن بن جاتی ہے. لیکن اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں سر, اور پی ٹی آئی ویسے ہی پہلے ہی وہ بکل مار کے بیٹھی ہے کہ بھائی نہیں جی ہمیں تو بڑا خطرہ ہے, پولیس پکڑ لے گی, تو پھر نون لیگ کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ کیا کریں جب میدان میں وہ گلیاں ہی سنی ہو جائے, پھر مرزا یار تو جدھر مرضی پھرے, اس کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور فی الوقت یہ صورتحال بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ سیاست ہے, آج کچھ ہے کل کچھ اور ہو سکتی ہے. آج معاملات کسی کے خراب ہیں, کل کسی کے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ کبھی وہ جو خاص قوتیں ہیں کسی ایک کے سر پر ہاتھ رکھ رہی ہوتی ہیں اور پھر کسی اور کی حمایت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن ہو جاتی ہے. یہ ماضی کا تو سبق ہمارے سامنے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ کیسے ہوتا ہے, کیسے ہوگا. ملک صاحب آپ بھی بتا دیں کیسے ہوگا الیکشن. الیکشن بھی سب ٹھیک ہوگا,
چونکہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو کورٹ کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, آرڈرز کو اس طرح وائلیٹ. جبھی ججز شروع ہو رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ہوئے, 90 دنوں میں کیوں نہیں ہوئے, کس نے نہیں کروائی, کون ہے, ذمہ داروں کو تعین کریں. تو یہ جو کورٹ اس وقت موجود ہے یہ اتنی آسانی سے معاملہ ٹلنے والا نظر نہیں آ رہا. دوسری معاشی طور پہ آپ نے دنیا کو کچھ نہ کچھ ایک سٹرکچر دکھانا ہے کہ بھائی یہ ہمارا جمہوری سٹرکچر ہے, یہ جمہوری سیٹ اپ ہے ہمارا, ہم نے الیکشن کروایا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی کسی کی خواہش پہ آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی آپ ختم کر دیں, فی الحال ان کو نہیں چلائیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. الیکشن ہوں گے اور 8 فروری تک کو ہی ہوں گے. فروری میں الیکشن ہونے ہیں, مطلب 8 فروری کو کا ٹائم دیا ہے تو اس دن الیکشن ہونے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی چارہ میر صاحب آگے ہے نہیں. معاشی طور پہ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے نکلنے کا واحد حال جو ہے اس وقت وہ ایک جمہوری سیٹ اپ ہے. اگر وہ پراپر بن گیا تو دنیا آپ پہ اعتماد کرے گی, اگر وہ نہیں بنا تو دنیا اعتماد نہیں کرے گی. اور پھر آپ اسی لائن پہ جیسے جہاں سے آپ بڑے مشکل سے بچے ہیں ڈیفالٹ کی کنارے سے, کہیں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہیں آپ پھر وہاں پہ پہنچ جائیں, تو اس کے لیے آپ کو ہر صورت میں یہ جو جمہوری سیٹ اپ ہے یہ قائم کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, جمہوری سیٹ اپ بھی قائم کرنا ہے. سیٹ اپ جمہوری مکمل نہ بھی ہو, کم سے کم دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت موجود ہے. ویسے اصل جمہوریت وہ پاکستانیوں نے دیکھی نہیں ہے, اس کی تو خواہش لیے کئی اس دنیا سے چلے گئے, کئی جا رہے ہیں. نہ جانے ہماری بھی قسمت ایسی ہے کہ ہم وہ جمہوریت دیکھ سکیں جو کہ اصل ہوتی ہے, جو کہ ان ممالک میں موجود ہے جہاں سے ہم نے مستعار لی تھی. لیکن اب وہ بھی اس جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ماڈل لیا گیا, لیکن یہ پاکستانی ماڈل ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک چل رہا ہے. ملک صاحب, NA58 کی اگر ہم دیکھیں کہ جو ہوائیں مثبت کسی بھی پارٹی کے لیے اٹھتی ہیں وہ چکوال شہر ہوتا ہے. عمومی طور پر چکوال شہر کی جو فضا ہوتی ہے وہ پورے حلقے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا سب کو احساس بھی ہے. گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری سلطان حیدر علی خان وہ پیش قدمی کر رہے ہیں, مختلف لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں. پہلے PTI وکٹیں گرایا کرتی تھی, اب PTI کی وکٹیں گر رہی ہیں. تو یہ جو ایک جسچر دیا جا رہا ہے, یہ جو لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں, یہ واقعی مسلم لیگ نون کے لیے کوئی طاقت کا باعث بنے گی یا یہ صرف نمائشی اقدامات ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, شہر کی اہمیت سے انکار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شہر میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک میں بڑی تعداد جو حیدر سلطان کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہے. اگر ان کے مقابلے میں علی ناصر بھٹی آئے تو پھر شہر ڈیوائڈ بھی ہو سکتا ہے اور کافی اس میں ڈینٹ بھی پڑ سکتے ہیں ان کے ووٹ بینک میں. لیکن اگر وہ نہیں آتے, جیسے کہ ابھی یہ آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک ان کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ کہاں پہ ہیں اور شہر کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آتا, تو پھر حیدر سلطان کو ایک اعجاز سے لے سکتے ہیں. وہ شہر میں بیٹھے ہیں, مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے اور وہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی بڑی جارحانہ ہے ماشاءاللہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ صبح دوپہر شام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, جا رہے ہیں ان کے ساتھ, انہیں مل رہے ہیں اور خصوصی طور پہ PTI کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کو اپنی جماعت میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ فرق تو پڑے گا, یہ نہیں کہنا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب ٹکٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ حیدر سلطان پھر کس کے اپنا وزن کس پڑلے میں ڈالتے ہیں. اگر وہ دیکھیں نا, وہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. 20 میں تو وہ پکے ہیں, لیکن سر ٹکٹ ظاہر ہے پھر جو اوپر 58 کا ہے وہ ملنا اسی کو ہی ہے جس میں حیدر سلطان جس کی امداد ہیلپ کریں گے یا جس کو وہ ریکمینڈ کریں گے, کیونکہ وہ صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو یہاں پہ حلقہ بھی ہے ان کا اور ابائی ان کا شہر بھی ہے, تو اس میں فرق ضرور پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن اب دیکھیں وقت آتا ہے تو پھر پتہ لگے گا کہ اصل معاملات جو ہیں وہ ایکچوئل کس طرف جاتے ہیں. بہتر ٹھیک ہے جی. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. سیاست کیونکہ روزانہ تبدیل ہو رہی ہے, روز نئی خبریں ہیں اور روز ایسی خبریں بھی وہ سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن الیکشن میں یہ سب کچھ چلتا ہے. بہرحال ابھی تمام سیاسی باتیں کچھ اعلانیہ اور کچھ غیر اعلانیہ صف بندی میں مصروف ہے. کچھ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا, لوگوں کو یقین ہوگا کہ واقعی 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو پھر تیزی بھی آئے گی. پھر وہ لوگ بھی باہر نکلیں گے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے. صحیح صف بندی کا وقت وہی